बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान में शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मशहद में तदफीन के साथ ही 6 रोज़ा अवामी सोग का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है, लेकिन खित्ते में कशीदगी एक नए और गैर यकीनी मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है, जहाँ जंगबंदी, झड़पें और मुज़ाकरात एक साथ चल रहे हैं। ईरान के 5 शहरों समेत इराक में होने वाले इज्तिमाअत के बायस न सिर्फ ईरान की नई क़यादत ने इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया, बल्कि ये पैगाम भी दिया कि शहीद रहबर आला का असर ईरान की सरहदों से बाहर पूरी मुस्लिम दुनिया तक फैला हुआ है। ईरान को तवक्को थी कि अमेरिका के साथ हालिया मफाहमती यादाश्त इन तकरीबात को जंगी असरात से महफूज रखेगी, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद नाजुक जंगबंदी मुआहिदा इब्तदा ही से खतरात से दो चार था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों मुल्क वक्फे से एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं और हसास मामलात पर बातचीत करने की ख्वाहिश भी रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दूसरे रोज भी कशीदगी बरकरार रही और अमेरिका ने ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें जानी नुकसान भी हुआ। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक उन हमलों में 14 शहरी शहीद हुए, 78 जख्मी हुए, जिनमें से दर्जनों अब भी ज़ेरे इलाज है। जनूबी ईरान में एक हवाई अड्डे की इमारत को निशाना बनाए जाने की भी तस्दीक की गई। ईरान ने इन हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और सेक्रेटरी जनरल को खत लिखकर उन्हें बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। दूसरी जानिब ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर हमले किए हैं। ईरान की फौज का कहना है कि उसने कुवैत, कतर और बहरीन में कायम अमरीकी फौजी तंसीबात को ड्रोन हमलों के जरिए निशाना बनाया। ईरानी फौज के मुताबिक कुवैत में अमरीकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर में सैटेलाइट एंटीना अर्ली वार्निंग सिस्टम और बहरीन में अमरीकी ईंधन जखीरा करने की तंसीबात को मुख्तलिफ इक़साम के ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया है। अमरीका ईरान हालिया कशीदगी के असरात आलमी मईशत पर भी मुरतब हो रहे हैं। एशियाई मंडियों में तेल की कीमतें दोबारा बढ़ के ब्रेंट के लिए तकरीबन $79 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल के लिए $74 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक अगर आबनाए हरमुज़ में रुकावटें बढ़ती हैं तो आलमी तवानाई सप्लाई शदीद मुतासिर हो सकती है। इस दौरान दोनों जानिब से सख्त बयानात का तबादला भी जारी है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि अमरीका के हर हमले का जवाब दिया जाएगा और आबनाए हरमुज़ सिर्फ ईरानी इंतजाम के तहत ही खुली रह सकती है। ईरान ने खलीज फारिस का अमरीका के साथ देने वाले ममालिक को खबरदार किया कि वो अपनी तेल और गैस तंसीबात का तहफ़्फ़ुज़ करने के बारे में सोचें। दूसरी जानिब अमरीका का मौक़िफ़ है कि ईरान का रवैया नाकाबिल कबूल है और वो अपनी कार्रवाइयों को आबनाए हरमुज़ में बहरी जहाज़ पर ईरानी हमलों का जवाब करार देता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया झड़पों को मुकम्मल जंग तस्लीम करने से गुरेज करते हुए इसे ईरान की जौहरी सलाहियत को महदूद करने की कोशिश करार दिया और उन्होंने कहा कि अमरीका ने ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया और अगर ईरानी हमले जारी रहे तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात का शदीद ख्वाहिशमंद है, लेकिन वो पुरुमीद नहीं है कि कोई भी मुआहिदा काबिल एतमाद होगा या नहीं। लेकिन दूसरी जानिब एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने हालिया हमलों के बाद ईरान के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं, जिससे सिफारती अमल मजीद पेचीदा हुआ है, एतमाद की शदीद कमी हुई है, मुतज़ाद मौक़िफ़ अपनाया गया है। मैदान में जारी झड़पें किसी भी मुमकिन मुआहिदे को मुश्किल बना रही हैं और इसके बावजूद बाज़ सालिसों का मानना है कि अगर कशीदगी को रोकने में कामयाबी हासिल हुई तो ऐसा फ्रेम वक्त मुमकिन है जिसमें ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियां कबूल करके इक्तसादी मराहत और महदूद इलाकाई इख्तियार हासिल हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल में सबसे अहम खदशा ये है कि क्या हालिया कशीदगी एक तवील और गैर यकीनी तनाज़े में तब्दील हो जाएगी। ईरान वाज़ेह कर चुका कि वो 28 फरवरी से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगा, जबकि अमरीका दबाव की अपनी हिकमत अमली पर इन्हिसार कर रहा है और इन हालात में खित्ता एक ऐसे मरहले में दाखिल है जहाँ हर नया वाक़या न सिर्फ मैदान जंग बल्कि आलमी सियासत और मईशत की तयन भी कर सकता है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्स एम्बेसडर JR बलोच साहब ने और अमरीका से तजियाकार वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब। मैं दोनों हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। सबसे पहले JR बलोच साहब, सर इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हों, एक तरफ से हमले भी हो रहे हों, मशरक़ वस्ता फिर जल रहा हो, क्या ये सब कुछ नुमाइशी है, फिर से कोई नई पोस्चरिंग है, फिर से कोई नए पैगामात हैं, फिर से कोई डील के अंदर कोई लचक दिखाने की बातें हैं, या फिर ये मंजरनामा इससे कतई नज़र और सूरत हाल इख्तियार कर चुका है? देखिए, वाकई बहुत सारे सिनारियोज बन सकते हैं। जो आपने जिस तरह डिस्क्राइब किया वो भी इम्कान नहीं रद्द किया जा सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मसला ज़्यादा फाउंडेशनल है, बुनियादी है। वो है कि ये मुआहिदा हुआ ही बहुत बड़े मिसट्रस्ट, जो ट्रस्ट डेफिसिट है उससे हुआ है, फुकदान है एक दूसरे पे एतमाद का, और वो फुकदान भी इस हद तक का उसको बंदा डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि ये कैसे मुमकिन हो सका कि फिर भी एक MOU साइन हुआ। तो दैट शोज कि हमारे
پاکستان نے خاص طور پہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس کی اس میں کتنی کریٹیوٹی, کتنی اسٹریٹجک تھنکنگ اور کتنی پرسنل انوالومنٹ تھی ہماری جو لیڈرشپ ہے, ملٹری ہو یا سول لیڈرشپ. تو وہ کاوشیں بہت زیادہ اس میں انویسٹ کیا گیا, ہمارا ڈپلومیٹک کیپٹل اس میں انویسٹ کیا گیا. تو ڈیفینیٹلی اٹ کمس ایز اے شاک ایز اے پاکستانی اور ڈس اپوائنٹمنٹ. آئی تھنک پوری دنیا, ہم اور سب ڈس اپوائنٹڈ ہیں, کیونکہ ہم بہت دیکھ رہے تھے کہ اب یہ ایم او یو جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونے چلا ہے اور آگے انشاءاللہ اس کے ہم مزید ثمرات بھی دیکھیں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ معاملہ زیادہ سیریس, زیادہ سنگین ہے. اس میں بہت سارے پاسبلٹیز ہیں کہ دے مے بی دیر سم اسپوائلرز ود ان دا سسٹم. ایرانی سسٹم کے اندر بھی شاید کوئی اسپوائلرز ہوں, اور اسی طرح سے یو ایس کے سسٹم میں بھی اسپوائلر تو نظر آتے ہیں کچھ, جو پرو وار پالیسیز ہیں, جو زیانسٹ لابیسٹ ہیں, اسرائیلی لابیسٹ ہیں. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے, اور ایران میں بھی کچھ سخت گیر گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ ان اینڈنگ وار کی جائے یا ایک ڈیسائسو مارکا مارا جائے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ. وہ اپنی ان کی خود فہمی ہے. آپ کے نزدیک دونوں اطراف سے اسپوائلرز موجود ہیں اور انہی کی وجہ سے جو ہے یہ منظرنامہ یہاں تک پہنچا ہے. انور صاحب, آپ کس حد تک ڈس اپوائنٹ ہیں اس پورے منظرنامے سے, یا آپ کو یہ لگتا تھا ابتدا سے ہی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو طرفہ یہ حملے جو ہیں یہ جاری و ساری رہیں گے جب تک حتمی معاہدہ جو ہے وہ تکمیل کے مراحل طے نہیں کر لیتا. لیکن بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہی حتمی معاہدے کے درمیان میں رکاوٹیں یہ سارے مراحل جو ہیں یہ پیدا کریں گی. یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں بلوچ صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ دونوں طرف اسپوائلرز موجود ہیں, دونوں طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو مکمل فتح چاہتے ہیں. امریکہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ مزید چاہے تو 20 سال تک وہاں لڑ سکتا ہے ایران میں, اور اس کو لڑنا چاہیے. اور ایران میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آخری فتح تک جنگ جاری رکھیں گے. لیکن اس سمجھوتے کو اگر ہم ذرا میڈیا ہائی پھٹا کے دیکھیں تو چیزیں سمجھ آتی ہیں. مثلا کیا وجہ ہے کہ جو کچھ سائن ہوا اس کو انہوں نے سمجھوتا نہیں کہا, ایگریمنٹ نہیں کہا, ایم او یو کہا. میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک مفاہمت ہے آگے بات چیت کے لیے, ابھی بات چیت مکمل نہیں ہوئی ہے. اچھا, دوسرا جو سمجھوتا ہوا اس کو بھی انہوں نے سمجھوتا نہیں کہا, انہوں نے کہا یہ آئندہ گفتگو کے لیے لائے عمل ہے. 14 نکات ہیں جو ان کے تحت آئندہ گفتگو ہوگی, یعنی اس میں بھی یہ مانا گیا کہ ابھی تو گفتگو بھی شروع نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو میڈیا تھا, خاص طور پہ پاکستان کا میڈیا, جس نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے سب کچھ طے کر دیا ہے, سارے معاملات طے ہو چکے ہیں, بس سائن ہوا کہ ہوا اور معاملات ختم ہو جائیں گے اور وغیرہ وغیرہ. تو کہیں بھی امریکہ میں یورپین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا کہ کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے. سب اس کو ایم او یو ہی سمجھ رہے تھے. ایک تو یہ اہم بات ہے. دوسری بات, صدر ٹرمپ اس وقت کوئی مستقل یا واضح پالیسی دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ اس وقت ان کا جو فوکس ہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف ہے. اور ان کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ وہ اگر صرف جنگ کرتے رہے تو بھی ان پاپولر ہوں گے اور مڈ ٹرم الیکشن ان کی پارٹی ہار سکتی ہے. تو ان کو جنگ کے ساتھ امن کی باتیں بھی کرنی ہے اپنے آپ کو, یعنی وہ اس وقت یہ پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں تو امن چاہ رہا ہوں, ایران نہیں چاہ رہا ہے. ساتھ جہاں ان کو لگتا ہے کہ امریکہ کی کمزوری ظاہر ہوگی, اور وہ بھی ظاہر ان کے ووٹر جو ہیں وہ خاص رائٹ ونگ کے لوگ ہیں, وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کمزور نظر آئے, تو وہاں پھر وہ فوجی حملے بھی کر دیتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں حملے کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مڈ ٹرم الیکشن تک, نومبر تک, امریکہ شاید اپنی کوئی مستقل اسٹریٹجی جو ہے وہ سامنے نہ لائے. جو بھی مستقل اسٹریٹجی ہوگی نومبر کے بعد ہی سامنے آئے گی. اچھا جی آر بلوچ صاحب, سر ڈومیسٹک آڈینس کا کہیں نہ کہیں تو فیکٹر موجود ہے. کسی بھی گورنمنٹ نے جب کوئی بین الاقوامی سطح کے اوپر یا دو طرفہ تعلقات کی بنیاد کے اوپر کوئی ایگریمنٹ کرنا ہو تو اس کا ایک میسج جو عوام تک جاتا ہے وہ اور جاتا ہے, پیچھے پس پردہ حقائق کچھ اور ہو سکتے ہیں. لیکن دونوں اطراف کی اگر آپ ڈومیسٹک آڈینس دیکھیں, ایک طرف امریکہ کی جس کو یہ لگتا ہے کہ ہم بے وقت کی راگنی جو ہے وہ اس وقت جو ہے سنا رہے تھے اور ہم نے کسی اور کی جنگ کے اندر کود کے امریکہ کا نقصان کروایا. دوسری طرف اگر آپ ایران کو دیکھیں, یہ 6 روزہ جو منظرنامہ تھا جس کا آغاز تہران سے ہوا اور جس کا اختتام مشہد کے اندر ہوا, یہ 5-6 شہروں کے اندر جو تقریبات ہوئی ہیں وہاں پر تو مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر امریکہ اور انتقام لو اور احتساب کرو اس کے نعرے لگتے ہیں. تو وہاں پہ ڈومیسٹک آڈینس کو بھی راغب کرنے کے لیے ایک پورا نیریٹو چاہیے. تو دونوں اطراف میں حکومتوں کے لیے مشکل کیا بنی ہوئی؟ آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے.
اب میں انکریزنگلی سمجھ رہا ہوں کہ ایران میں شاید وار لابی جو ہے وہ اپر ہینڈ حاصل کیے ہوئے ہیں، جائے کہ جو ایم او یو ہے وہ بہت سارا بائسڈ ہے ان فیور آف ایران، جو سب سمجھتے ہیں. ہم نے اس کو دیکھا ہے ایز اے ایون اے نیوٹرل جو ہے وہ اینالسٹ. تو بہت سارا اس میں جو لینگویج ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایم او یو ہے، لیکن لاہ عمل بڑا ہی پرو ایران نظر آتا ہے. اور اس کی بات امریکہ میں ہوئی بھی ہے، بہت سارے ایون ڈیموکریٹس نے کہا ہے کہ he has surrendered. In fact, he said کہ I think one of the senators said it's a document of surrender. تو یہاں تک جو obviously وہ ان کا اپنا ایک اینگل ہے. تو مجھے صرف ایک بات آج کہنی جو میں پہلے کہنا نہیں چاہتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ ایز اے میڈیٹر اب ہمیں اپنے اسٹینڈس ریویو کرنے پڑیں گے. دیکھیے ایران کو بہت سپورٹ ملی ہے مسلم کنٹریز میں، خاص طور پر پاکستان، سعودی عربیہ، ٹرکی، انفیکٹ جے سی سی ایز اے ہول. ڈسپائٹ آل پرووکیشن وہاں سے جواب نہیں آیا. ٹھیک ہے وہاں اڈے ہیں، دیٹ از دیئر اسٹریٹجک نیڈ. آفٹر آل دیز آر آل ویری اسمال آئیلینڈ اسٹیٹس. وہ اور ایسے خطے میں رہے، ان کے پاس بہت ساری دولت اور بہت سارا ریسورس ہے نیچرل. ان کو کوئی سیکورٹی چاہیے، وہ خود نہیں کر سکتے اپنے آپ کو پروٹیکٹ. یا تو کوئی ریجنل آپ کے پاس سیکورٹی اسٹرکچر ہوتا، وہ نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر کہاں جائیں وہ؟ اور یہ کیا جواز ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے چلو یہ جواز بنا کے آپ کے مطابق، آپ سے مراد میں ایران کی بات کر رہا ہوں کہ جی ہم نے 13 کے 13 ان کے اڈے جو ہیں وہ ختم کر دیے. اب کہاں آپ فائرنگ کر رہے ہیں؟ صرف پروووکیشن کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہو کہ آگے چل کے ہمارا مکمل اس پہ قبضہ ہوگا اسٹریٹ آف ہارموز پہ، اور پھر وہ ہمارے دست نگر بن کے رہیں گے جے سی سی کنٹریز؟ اب ہمیں ایز اے میڈیٹر یہ کنوے کرنا پڑے گا کہ بہت ٹھہرے تمہارے ساتھ ہم. اگر آپ اپنے صبر کو نہیں سنبھال سکتے تو کہاں تک ہم جائیں گے آپ کے ساتھ؟ پھر آپ جانے میدان جنگ جانے، اور پھر توپے اور جہاز جانے. بلوچ صاحب یہ والا معاملہ ہوتا، اگر اس نہج تک ہی آنا ہوتا تو ہم تو بہت پہلے سے ہاتھ اٹھا چکے ہوتے ہیں، یا ہم بہت پہلے سے ساتھ دینے سے انکار کر چکے ہوتے. آپ کہا میں نے اس سے پہلے مکمل طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ اس نیریٹو کے ساتھ رہا ہوں. کبھی کبھی I think we have over spoken، جس طرح فرما رہے تھے ہمارے ساتھی کہ یہ میڈیا کا ہائپ نے بہت کریٹ کیا، ہم لوگوں نے سب نے کیا ہے. We all are criminals for that. جی ٹھیک. انور صاحب سر آپ کیا اس کے اوپر اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو وہ ڈومیسٹک آڈینس کے حوالے سے، اور پھر مذاکرات کاروں کا اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنے کے حوالے. دیکھیں اصل میں ہوا یہ کہ جنگ جب رکی تو اس کے بعد سفارتی جنگ شروع ہو گئی. یعنی جنگ میدان میں رک گئی، لیکن جو سفارتی جو مذاکرات تھے وہ مذاکرات کے طور پر دونوں طرف سے کنٹیکٹ نہیں کیے گئے، بلکہ انہوں نے میڈیا اور سوشل میڈیا کو استعمال کرنا شروع کر دیا اسی جنگ کو جاری رکھنے کے لیے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دونوں طرف سے وہ خواہش نظر نہیں آتی جو جنگ میں اپنی کوششیں کر لینے کے بعد جب دونوں فریق یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ میدان جنگ سے اب کچھ نہیں حاصل ہوگا اور بات چیت سے چیزوں کو حل کریں، تو وہ اسپرٹ دونوں طرف نظر نہیں آیا. دونوں ابھی سمجھتے ہیں کہ وہ فوجی طور پر اس پوزیشن میں ہیں کہ دوسرے کو شکست دے سکتے ہیں. تو جب تک یہ غلط فہمی رہے گی تو مذاکرات تو کامیاب نہیں ہوں گے. اور یہ بات دونوں کو سمجھنی چاہیے. امریکہ نے کوشش کر کے دیکھ لی، یہ جو فیونرل پروسیشن ہوئے اس میں بھی دیکھ لیا، وہاں جو حکومت ہے ایران کی ایسی غیر مقبول نہیں ہے جیسا صدر ٹرمپ کو بتایا گیا تھا، اور اس کو وہ ٹوپل نہیں کر سکے، نہ کر سکیں گے. دوسری طرف ایران کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ اب بھی دنیا کی سب سے بڑی فوجی اور معاشی قوت ہے. اس کی ایک اسٹیٹ جو ہے کیلیفورنیا، جہاں میرے خیال بلوچ صاحب رہے ہیں، اس کی معیشت جو ہے مڈل ایسٹ کے سارے ممالک، سعودی عرب، ایران، جی سی سی، سب کو ملا کے اس سے 50% ایک اسٹیٹ کی اکانومی ان سب سے بڑی ہے. تو وہ اگر امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عالمی تجارت بند بھی کر دے تو بھی وہ ایک خوشحال ملک رہے گا. آپس میں اسٹیٹس جو 50 تجارت کر کے وہ خوشحال رہیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ سپوز کر لینا. جب پھر امریکہ نے ایک عجیب و غریب کام کیا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسلحہ سازی
پرائیویٹائز کر دی ہے. تو جنگ ہو یا نہ ہو، جو اسلحہ بنانے والی کمپنی ہیں ان کی جنگ جاری رہتی ہے، لہٰذا وہ ہر وقت نئے نئے ہتھیار بنا رہی ہوتی ہیں اور اس لیے فوجی طور پہ بھی بہت مضبوط ہیں. تو ضرور ہے کہ وہ کسی کلیئر ہدف کے بغیر گئے، اور جو حکومت ٹاپل کرنا بغیر ملکی طاقتوں کے بس میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ نہیں کر سکے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ معاشی طور پہ یا فوجی طور پہ تباہ ہو گیا ہے. تو ایران کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا حل صرف بات چیت میں، اور امریکہ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا حل صرف بات چیت میں ہے. دونوں اطراف میں اس کے حل کے حوالے سے جو ہے وہ رائے مقدم جو ہے وہ بہت اطراف کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن بلوچ صاحب آپ کا ایک کلوزنگ کامنٹ اس کے اندر چاہوں گا کہ ایز اے میڈیٹر آپ نے کہا کہ ہمیں ریویو کرنا ہے. سر ہم بھی تھے، ہماری تو کوشش سب سے زیادہ تھی. ہمارا تو بین الاقوامی سطح کے اوپر بہت سب کو یہ لگا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کی سائڈ لے رہے ہیں، ادھر یہ لگا کہ نہیں ہم امریکہ کی سائڈ لے رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نقطۂ برداشت جو ہے وہ کب تک رکھا جا سکتا ہے، یا کب اس کا ہاتھ اٹھا کے واضح پیغام دے کے اس کے نتائج بہتر حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ نقطۂ جو برداشت ہے وہ آ چکا ہے. اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خطے کو بچایا جائے بہت بڑی جنگ سے، ایک اور مقولہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے نام بھول گیا اس اسکالر کا، کہ جنگیں تب ہوتی ہے جب one of the parties is not convinced about the potential strength of the other, and peace happens when the two countries are convinced of each other's strength. تو مسئلہ یہ ہے جس کی طرف اشارہ بھی کیا ہمارے ساتھی نے کہ یہ دونوں ہی لگتا ہے کہ کسی غلط فہمی میں ہیں. ایران سمجھتا ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ میڈیا ہائپ اتنا زیادہ ہو گیا، ہم لوگوں نے بھی کیا، کہ ڈیفینیٹلی اٹ فلٹرز ڈاؤن، اور پہ اپنا ایک ایگو چیمبر بن جاتا ہے جو اپنی ہی آواز سنتا ہے. تو وہ اپنی آواز ان کی یہی آئی، اور ابھی جو انہوں نے بہت سارے لوگ دیکھے کہ سب آ گئے اسٹریٹ میں، پتہ نہیں کتنے ملین کی بات کر رہے تھے، کہ they probably calculated کہ اب ہم جو اندر سے جو ڈیوائڈ والا مسئلہ تھا ایران کا وہ تقریباً ختم ہو گیا. انہوں نے اس کو وہ جو فشرز تھے یا آپس میں جو پولرائزیشن تھی وہ کسی حد تک نہیں رہی، and they'll be able to control the system. لیکن یہ تمام چیزیں سطح ہی ہیں میرے خیال میں، اور یہ اسٹریٹجک نہیں ہے. I think ایران has to think strategically، اور اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ جب تک کہ وہ اپنی اسٹریٹجی میں امن کو نہیں کر سکتا، جب تک حکمت عملی کے اندر امن کو شامل نہیں کیا جاتا تب تک اس کے نتائج امن کو شامل نہیں کرے گا اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا. اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، دونوں اطراف میں سمجھنے ہے، اور اس وقت یہ سب سے بڑی جو ہے یہ غلطی جو ہے گردانی جا رہی ہے.